अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। हारून रशीद साहब और हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, भारत का कहना है कि कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, शिमला मुआहदे के तहत आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है कि क्या इस बार ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकेंगे। कायमा कमेटी के अरकान ये कहते हैं कि एक तरफ दहशतगर्दी तो दूसरी तरफ मुल्क क्रिकेट गर्दी का शिकार है। क्रिकेट बोर्ड में मौजूद जवारियों के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए, जबकि इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए आईनी तरमीम को हुकूमत का अच्छा फैसला करार दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर कुछ तहफ्फुजात हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पंजाब भर में जमात पंजुम का अंग्रेजी जमात का जो पर्चा है, अंग्रेजी जबान का पर्चा मनसूख हो गया है। तलबा इम्तिहानी सेंटर्स में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अब यह पर्चा 25 फरवरी को होगा। इसके पीछे सारा मामला क्या है, सारा माजरा क्या है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। हारून साहब, हर बार जब मुज़ाकरात की बात होती है तो हम कुछ बड़ी लंबी उम्मीदें बांध लेते हैं मुज़ाकरात से। क्या इस बार हमें ये उम्मीदें बांधनी चाहिए? नहीं, कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, लेकिन आप इनकार तो नहीं कर सकते ना बातचीत करने से। देखिए, बातचीत से कम ये फायदा होता है कि जो ज़मीनी मसाइल हैं वो कुछ हल होने लगते हैं, कशीदगी कम हो जाती है और ऑब्वियसली उसका असर उन अदारों पर भी पड़ता है जो मामलात खराब कर रहे होते हैं। कुछ न कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है इंडिया के अपने इंटरेस्ट में। देखिए, मोदी हुकूमत वो जिस शान से उठी थी, एक मुगालता ही होता है जो फीवर पैदा कर देता है बाज़ औक़ात मीडिया, सियासी जमातें खुद भी। दिल्ली में उन्हें शिकस्त हुई, मकबूजा कश्मीर में उनको मंसूबा पूरा नहीं हो सका। जो ख्वाब वो देख रहे हैं वो गैर मंतकी है। सवाल है उस वक्त फिर मुस्लिम वोटरों की भी फिक्र लाक होती है, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की फिक्र लाक होती है। कोई जो माकूल लोग हैं उनकी बातें सुनी जाने लगती है। लेकिन हिंदू लीडरशिप, इंडिया की लीडरशिप को एक बेसिक फैसला करना, क्या वो मसला हल करना चाहती है, क्या वो इलाके में हेजमनी चाहती है। मुझे वो सुबह से वाकया याद आ रहा था कि इंडिया के बॉर्डर पे किसी ने गांधी जी को बताया कि ये पाकिस्तान इंडिया की सरहद है और यहां से अफगानिस्तान सामने शुरू होता है, तो उन्हें कहना इंडिया की सरहद बामियान तक है। इस ख्वाब से वो कभी दस्तबरदार नहीं हुए जो कदीम इंडिया था। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कराना चाहते हैं जो नहीं कर सकते। 2 दफे मुझे याद है कि गालबन ये 98 था जब CIA का सरबराह वहां से उड़ा और दिल्ली पहुंचा और उसने ये कहा, 79 में भी मेरा ख्याल एक दफा ऐसा हुआ कि 100 एटम बम रखे हुए उन्होंने तय खाने में और पुर्जे जोड़ के तो तुम्हारे परखच्चे उड़ा देंगे, ये इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की जसारत न करो। और कब 2 दफा इसराइल से तैयारी आए राजस्थान में उस वक्त हमला करने में, उस ख्वाब से वो निकलते नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक रियलिटी है, इसे तस्लीम करना पड़ता है। फिर इंटरनेशनल प्रेशर है, मसलन यूरोपीय यूनियन और अमेरिका खासतौर पर यह कहते हैं कि पाकिस्तान को एंगेज करो, मुज़ाकरात करो। इसके पस मंजर में एक और मसला भी, पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान स्टेबल हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के पास, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां अगर वारिंग फैक्शंस के दरमियान बात करनी है, तालिबान को शरीक इक़्तिदार करना, कुछ इस्तेहकाम लाना है, अमेरिका ने जान छुड़ानी जो उनकी लोकल पॉलिटिक्स में बड़ा है मसला, तो बातचीत के बगैर चारा नहीं। बहुत फायदा इसका नहीं है, मगर फायदा तो है। यानी अगर कशीदगी रहे और दोनों मुल्क एक दूसरे से उलझते रहें तो खराबी और बढ़ेगी। अच्छा हबीब साहब, हमने देखा हर बार मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं कुछ न कुछ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद कोई न कोई ऐसी रुकावट आती है जिसके बाद दोनों मुल्क एक मरतबा फिर से अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, आमतौर पर ये रुकावटें इंडिया की तरफ से ही आती हैं और इंडिया में हमेशा एक रवैया है, खासतौर पर बीजेपी का, जो जब से कारगिल वाला वाकया हुआ उसके बाद से बीजेपी ने बहुत रिवाइज किया पाकिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी को। इब्तिदा में उनकी पॉलिसी थी कि पाकिस्तान के साथ बस अब जल्द अज जल्द मामला तय कर लें, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की ये पॉलिसी रही है। अब वहां पर ये पॉलिसी नहीं है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बकदरे जरूरत अपने करीब रखा जाए या बकदरे जरूरत अपने से दूर रखा जाए। तो अब ये वो खेल हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। उसके साथ जैसे इंटरनेशनल प्रेशर की बात की है ना हारून साहब ने, उसमें एक और पीछे रिसेंटली वाकया हुआ है, यानी चंद दिन पहले। वो ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश जो उनका एक रियासत डिक्लेयर है,
اس ریاست کا دورہ کیا نریندر مودی نے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ افتتاح کیے کسی ڈیم کا اور کسی پاور پروجیکٹ کا. تو اس پہ چین نے بڑا اسٹرکٹ قسم کا, چین یوزلی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اروناچل پردیش کے اوپر چین کچھ عرصے سے خاموش ہے, اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اروناچل پردیش پہ چین نے انڈیا کا کلیم مان لیا ہے. لیکن یک آپ دیکھیے کہ انہوں نے وہاں پر نائب وزیر خارجہ نے بلایا بھارتی سفیر کو اور کہا کہ جناب آپ یہ اروناچل پردیش پہ جس طرح کی حرکت فرمائی ہے آپ کے وزیر اعظم نے, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو وہاں سے جو دھکا لگا ہے وہ بھی پھر اب وہ مجبور کر رہا ہے انڈیا کو کہ جناب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات خراب ہو جائیں گے اگر ہم امریکہ کی طرف جائیں گے. تو لہٰذا اب وہ توازن پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس بھی آ رہے ہیں, اور پاکستان کے پاس آپ دیکھیے کہ اگین انہوں نے وہی حرکت کی ہے جو اپنی اوتھ ٹیکنگ کے موقع پہ کی تھی. یعنی سیکرٹری خارجہ جو سبرامنیم سوامی ہے وہ سارا راستہ وہ سارے سارک ملکوں میں جائیں گے اور پاکستان میں بھی آ جائیں گے. یعنی پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں شروع کر رہے, وہ مجموعی طور پر ایک خیر سگالی کا سارک ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. 3 سے 5 مارچ پروبلی وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں کچھ بہت زیادہ وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنے کارڈز اب بہت ٹیکٹفلی کھیلنے چاہیے. ہمیں اب اب انڈیا کو ہماری ضرورت پڑ رہی ہے. انڈیا کی کوشش ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے رام کر کے افغانستان میں کوئی رول حاصل کر لے. ہمیں ایک تو اسے دور رکھنا ہے. دوسری بات ہے کہ اب انڈیا کو ہمیں کہنا چاہیے جب سیکرٹری آئے ان کے کہ اب آپ CBMs کریں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں. آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ آگے بڑھتے ہیں, کوئی جسے کہتے ہیں نا زمین پر کوئی قدم اٹھا کے ہمیں دکھائیں. اس کے علاوہ ہم آپ سے نہیں مانتے. یعنی اس کے بعد پھر مذاکرات, میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بے تکے سے مذاکرات شروع کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اچھا ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, اب مسئلہ کشمیر کے حل کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا سٹانس کیا ہونا چاہیے اس بات مذاکرات میں؟ ہمارا ایک اصولی سٹانس ہے کہ اس خطے کے لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ کریں, اور اس کا میکنزم میں موجود ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, اس سے ثواب رائے ہے. دیکھیے قوموں کو آزادی اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں, یہ ایک اصول ہے, اور عوامی تحریکیں کبھی مرا نہیں کرتی. انڈیا جو ہے وہ لوگوں کشمیریوں کے دلوں سے نکل چکا ہے. جب پاکستان کبھی طاقتور ہوگا اور انڈیا اپنے انجام کی طرف جائے گا, مجھے اس میں کبھی شبہ نہیں رہا کہ انڈیا کو جوڑنے والی طاقت کم ہے. دیکھیں انسٹیٹیوشنز انہوں نے کچھ بنا لیے, فوج وہاں آئی نہیں, اور ادارے کچھ نہ کچھ کام کرتے, لیکن کرپشن ڈیپ روٹڈ ہے, اور زوم بہت ہے. 1000 سال کے بعد بنیوں کو آزادی ملی ہے اور ترقی کے 3 اشرے ملے ہیں, تو آپ پہ سے باہر ہے. کوئی نہ کوئی انڈیا, اگر ہم اپنی ہمیں صرف یہ کرنا کہ ہم غلطیوں سے گریز کریں جو ہم مسلسل کر رہے ہیں, اور ادارے تعمیر کریں جو ہم نہیں کر رہے, تو انڈیا اپنی مقدر کو پہنچ جائے گا. وہ وقت ہوگا جب کشمیر کو آزادی حاصل ہوگی, اگر وہاں آزادی کی آرزو باقی رہتی ہے, جو کہ باقی رہے گی. اس لیے کہ اتنا آگے چل جانے کے بعد آزادی ایک فطری چیز ہے, جب اس کا شعلہ ایک دفعہ دل میں بھڑک اٹھتا ہے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتا, کبھی بجھتا نہیں ہے. اور انڈیا کو ایک دیکھیے ریسنٹلی انڈیا کو کچھ شکستیں بھی ہوئی ہیں. ایک تو انٹرنل جس کی طرف ہارون صاحب نے اشارہ کیا, دوسری ایکسٹرنل, انہوں نے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی. اچھا حبیب صاحب, بھارت کی ان شکستوں کے حوالے سے آپ کی بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد بھی ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے بھارت کی شکستوں کی. جی, بھارت کو جو کچھ شکستیں ہوئی ہیں اس میں یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر اس نے بڑا ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی کہ تھوڑا سا معاملات آگے بڑھ جائیں. یعنی حتیٰ کہ انہوں نے اتنا کیا کہ اپنی BSF کو بھاری ہتھیار دے کے انہوں نے بارڈر پہ لگا دیا. حالانکہ رینجرز اور BSF کے پاس بھاری ہتھیار ہسٹوریکلی نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے بھاری ہتھیار مارٹرز وغیرہ بھی دے دیے اور سارا کچھ کر دیا, دور مار LMGs دے دی. اب جب وہاں پہ ہم نے منہ توڑ جواب بھی دیا, ہم نے ڈپلومیٹکلی معاملے کو اٹھایا بھی, اور ایک خاص حد سے زیادہ ریٹیلیٹ بھی نہیں کیا. تو وہ ہمارا جو کیلکولیٹڈ طرز عمل تھا اس نے انڈیا کو مجبور کیا کہ جناب اس کا مطلب ہے ہم تو پاکستان کو نہیں الجھا سکتے. دوسری اس سے شکست ہوئی افغانستان کے معاملے پہ. افغانستان میں اس نے جتنے انٹیلیجنس ریسورسز بنائے تھے اپنے, وہ سارے کے سارے برباد کر دیے. وہ نہ صرف پاکستان نے برباد کر دیے بلکہ خود افغان گورنمنٹ نے انہیں پکڑ کے سائڈ لائن کر دیا. وہاں پہ ان کے بہت سارے لوگ تھے جو کام کر رہے تھے, گورنمنٹ اسٹرکچر کے اندر تھے, انہیں باہر نکال دیا. اب جو ہے بھارت کو اندازہ ہوا کہ اس کی چونکہ وہ ساری انویسٹمنٹ تباہ ہو گئی ہے,
اب کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ بچا دیا جائے. وہ جو ہارون صاحب نے لفظ استعمال کیا نا بنیا, یہ بیسیکلی اس اپروچ کے تحت آ رہے ہیں کہ چلو $1 بلین اگر ہم نے لگایا تھا تو اس میں سارا نہیں بچتا, 200 ملین نہیں بچتا, کچھ تو بچے. کوئی اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اچھا ہارون صاحب, کل ہم نے دیکھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ایک نئی ٹرم یوز ہوئی, دہشت گردی تو ہم سنتے تھے, اب کرکٹ گردی کا لفظ بھی استعمال کیا جا رہا ہے, اور مطالبہ کیا گیا اراکین کی جانب سے کہ جو جواری ہیں کرکٹ بورڈ میں انہیں ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں. یہ تو خیر بچگانہ سی بات ہے, فوجی عدالتوں میں کیا مقدمات چلائے جائیں گے. بالکل واضح بات ہے کہ کرکٹ میں اپروچ پروفیشنل نہیں ہے, پروفیشنل اپروچ ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ جو بڑا کمپرومائز کیا گیا تھا نجم سیٹھی کو لگانے کی صورت میں, کیونکہ وزیر اعظم کو اختیار ہے اور وہ جس کو چاہیں لگا دیں, تو وہ تو بیچارے کا کوئی کرکٹ کا پس منظر نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن بھی اس کی پور ہمیشہ رہی ہے, وہ اپنے ادارے بھی کبھی ٹھیک سے نہیں چلا سکا, جہاں کہیں گیا ہے وہ مسائل ہی پیدا کرتا ہے. تو وہ اوپر جب کمپرومائز ہوتا ہے تو نیچے تک کمپرومائز ہوتا ہے. یہ ایک گروپ ہے یہ جس کے بارے میں بہت شکایات تھی. ہمارا تو موضوع نہیں ہے بیسیکلی کرکٹ, لیکن یہ باخبر لوگوں کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو یہ جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے بارے میں بہت شکایات ہے. معین خان کا نام تو میں اتنے عرصے سے سن رہا ہوں اس معاملے میں, کئی سال ہو گئے. یہ جو لوگ ایک پروفیشن میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اسی طرح وقار یونس کا بھی کوئی تاثر اچھا نہیں تھا. یہ وسیم اکرم ہے, دوسرے لوگ ہیں. وہ جو عمران خان کے ساتھ ایک عہد تھا وہ ختم ہو گیا. اس زمانے میں مجھے یاد ہے جب پہلے شکایات آئی تو عمران خان سے میں نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. تو اس نے ایک بیس بال کی ٹیم تھی پچھلی صدی کے شروع میں امریکہ میں, تو وہ اس طرح کے معاملے میں ملوث تھی, انہوں نے پوری ٹیم کو ہی بین کر دیا تھا. ایک دفعہ آپ کو سخت اقدام کرنا ہوتا ہے. اب آپ ایک سخت اقدام کریں تاکہ دوسروں کو ڈسپلن وہاں نافذ کر دیں اور ایک ٹھیک پروفیشنل کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ معین خان اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہاں باقی رہے گا, اور سیٹھی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کاروبار چلاتے رہیں گے, اور شہریار خان کا خیال ہے کہ وہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. جتنا شدید عوامی دباؤ ہے ان سب کو جانا ہوگا, یہ اب نہیں رہ سکتے. اور اس کی جگہ نئے لوگ لانے ہوں گے تو وہ قاعدے کرینے سے لیں, پروفیشنل لوگوں کو لیں, صاف ستھرے جو جانبدار نہ ہو. انتقامی پالیسی سے کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ ملوث پائے جائیں واقعی, مثلا شہریار خان جوئے میں تو نہیں نا ظاہر ہے ملوث, یا کوئی جس آدمی کا جتنا قصور ہے اتنا ہی اس کو سزا ملنی چاہیے نا. لائے جائیں ڈھنگ کے لوگ اور وہ اس کو پروفیشنل بنیادوں پہ استوار کریں. دوسری بات ہے کرکٹ کا ڈھانچہ بہت کمزور ہے. ہمارے ہاں یہ جو آسٹریلین کرکٹ کا جو فینومینل رائز ہے وہ اس کے ڈھانچے کی وجہ سے. دیکھیے مقابلہ تو ہونا چاہیے لاہور اور کراچی کی ٹیموں میں, وہ تو اس سے ایک صحت مند مقابلہ پیدا ہوگا, وہ زیادہ اچھے کھلاڑی اور بھی پیدا کریں گے. یہ بھی کوشش کریں گے کہ بہتر کھلاڑی سے پشاور کی ہونی چاہیے, اور بلوچستان کی اگر ٹیم بن سکتی ہے انہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے. ذرا ٹیلنٹ تو وہاں بھی ہوگا. تو اس کا ڈھانچہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اوپر ٹاپ پہ ٹھیک آدمی لانے کی ضرورت ہے. نیچے بہت کچرا بھرا ہوا ہے, بے شمار ڈائریکٹر ہیں اور بے شمار عملہ ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چونکہ پیسے ہیں تو اس کی وجہ سے غیر ضروری تقریریں بھی ہوتی رہتی. اس کو سٹریم لائن کیا جائے, 1.5 سال میں پاکستانی کرکٹ بہتر ہو جائے گی. اچھا حبیب صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑیوں کو ان کا جائز حق, ان کا جائز مقام نہیں دیا جاتا, اسی وجہ سے وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں اور پھر ایسے کام کر کے ملک کے لیے بدنامی کا جوا کھیلتے ہیں, وہ ٹیم کو بیچ دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کھلاڑیوں کو جائز جو ان کا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا؟ پاکستان میں اس وقت اگر واحد کھیل جہاں پہ کھلاڑیوں کو کچھ ملتا ہے وہ تو ہے ہی کرکٹ. اصل بات وہی ہے نشاندہی جس کی ہارون صاحب نے کی ہے. آپ کو اب بھی اگر پی سی بی کی وہ فہرست اٹھائے نا جس میں انہوں نے بہت ساری اکیڈمیز کو, بہت سارے کلبز کو اور بہت ساری فرسٹ کلاس ٹیموں کو رجسٹر کر رکھا ہے, وہ پوری کی پوری فہرست جو ہے وہ ردی کی ٹوکری کے قابل ہے. آپ کو پورا ڈھانچہ از سر نو بنانا پڑے گا, آپ کو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جانا پڑے گا جہاں پر ڈسٹرکٹس کی ٹیمیں ہوں. اس کے بعد پھر اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کلبز ہیں, کوئی ادارے ہیں, تو پھر ان کا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھ کے آپ ان کو یہ حیثیت دیں کہ وہ پی سی بی کے معاملات میں کچھ دخیل ہو سکے, تب جا کے کرکٹ آگے بڑھتی ہے. اس وقت تو کیا ہے, کرکٹ پک اینڈ چوز کا نام ہے. کرکٹ میں جناب کسی کو کوئی بندہ پسند ہے تو اس لیے میں نے رکھ لیا ہے, اگر مجھے کوئی بندہ نہیں پسند تو میں نے اس کو نہیں رکھا. کسی کا ایک اسکینڈل آتا تو اس کے بعد پھر نئے اور دیکھیے یہ جو موقع ہے, یہ جو ہماری ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ ایک موقع بھی ہے. اس موقع کو ہمیں گریب کرنا چاہیے اور اپنا پورے کا پورا کرکٹ سٹرکچر, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ رہے, اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان میں بچے پازیٹیولی کھیلیں, اسپورٹس کی سرگرمیوں میں حصہ لیں, تو پھر ہمیں پی سی بی کو, میرا خیال ہے کہ ان سارے لوگوں کو خدا حافظ کہہ کے یہاں پہ پروفیشنل لوگوں کو لانا چاہیے. اور دیکھیے اس میں
بڑا اچھا نام خورشید شاہ صاحب نے 2 دیے تھے، ان کا جاوید میاں یا وسیم اکرم. میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہمیں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرنی اچھا چاہیے. یہی بات ہارون صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ہارون صاحب، مختوم جاوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کرکٹ کے جو معاملات ہیں، جو کرکٹ ٹیم ہے، وہ عمران خان صاحب کے سپورٹ کر دی جائے تو وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. دیکھیے جی، وہ اپنا پولیٹیکل کیریئر تو قربان نہیں کرے گا کرکٹ کے لیے، لیکن اگر میں نواز شریف کی جگہ ہوتا تو ان سے مشورہ کرتا. ایک آدمی ہے جو کسی خرابی میں کرکٹ کے معاملے میں انوالو نہیں ہوا کبھی، بطور کیپٹن کے بھی، اس کے بعد بھی کمنٹیٹر کے بھی، کسی سیاست سازش میں کبھی وہ شامل نہیں رہا. تو اس سے مشورہ کر کے وہ سمجھتا ہے بہت. اور بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، محسن حسن خان ہیں، سرفراز نواز بھی کرکٹ کو سمجھتے بہت ہیں. تو لوگوں سے مشورہ کر کے ایک ڈھنگ کا آدمی لایا جائے جو فریق نہ ہو. یہ سب سے اہم بات یہ ہے، اس سے اچھی امید ہو، اور اسے کہا جائے کہ ڈسپلن کے معاملے میں سختی کریں اور لانگ ٹرم پلاننگ کر کے کرکٹ کو اس کرائسس سے نکالا جاتا ہے. بہت کلبوں میں اچھے کھلاڑی ہیں، بہت. یہ میں کبھی کالم والم پڑھتا ہوں سپورٹس کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے شہر میں کوئی بڑا کھلاڑی ابھر رہا. اب آپ نے اس کو ٹرینڈ کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیکنیک میں خرابی کہاں ہے، کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کا ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. کئی سال سے یہ خیال میرے ذہن میں ہے کہ ہمارے کھلاڑی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس کا حل ہے، پھر کسی وقت اس پہ بات کریں گے. ڈپریشن سے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نکل آتے ہیں اگر انہیں اچھا ماحول فراہم کیا. آپ بات کر رہے تھے نا کھلاڑیوں کو، تو ایک دن ہم دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ، میں کچھ بچوں، ہمارے محلے کے بچوں نے ایک اپنی ٹیم بنائی اور وہاں پر کھیلا، انہوں نے ایک ٹورنامنٹ کروایا. تو اس میں میرے لیے حیرت کی بات تھی، اس ٹورنامنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر سے بھی کھلاڑی، یعنی محلے کے باہر سے بھی ایک کھلاڑی ایک ٹیم لے سکتی ہے. اچھا، اور اس کھلاڑی کو بچوں نے چندہ کر کے، یعنی جو باہر سے اچھا کھلاڑی لائے اس کو 3-3 ہزار روپیہ دیا. اچھا، یعنی اس کھلاڑی، یعنی باہر سے انسینٹیو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نچلی سطح پہ، بچوں کی سطح پر بھی اس گیم میں پیسہ ہے، اور وہ ٹیپ بال سے کھیلتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے. ہارون صاحب، خان صاحب نے اسے ایک اچھا فیصلہ قرار دیا ہے. دونوں کی ضرورت ہے نا جی، ان کی بلوچستان میں ضرورت ہے، ان کی یہاں پہ ضرورت ہے. ان کے لوگ سنبھل تو نہیں رہے، تو شو آف ہینڈ سے بالکل صحیح فیصلہ ہے. ویسے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اخبار میں مجھ سے منسوب یہ بات چھپ گئی ہے کہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں نے تو کہا عارضی حل یہی ہے، مستقل حل تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جمہوری تشکیل ہو نچلی سطح تک. اور ایک حل یہ ہو سکتا ہے جس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، ڈائریکٹ سینٹ کے الیکشن ہو تاکہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو. بہرحال دونوں کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے کسی ایک چیز پہ تو اتفاق رائے ہوا، عمران خان اور نواز شریف. اچھا حبیب صاحب، زرداری صاحب کچھ بے چین نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے پی سی بلا لی جائے. دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے زرداری صاحب نے کی، کیونکہ یہ جو ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں نا، یہ ہم بنیادی طور پہ پاکستان کی ڈیموکریسی کی ورسٹ شکل، بدترین شکل ہوگی کہ اگر ہم یہ ترمیم کریں. اچھا حبیب صاحب، آپ کو میں نے اکثر ایک قطع کلامی کے بعد آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہے جب بھی کسی ترمیم، خاص طور پر آئینی ترمیم کی بات کی جاتی ہے، آپ ہمیشہ اس کی مخالفت میں ہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میری ایک رائے ہے، ترمیم کا ذکر سنتے ہی طبیعت ناساز. اس سے پہلے جب فوجی عدالتوں کا معاملہ آیا تھا تب آپ اس کے بھی خلاف تھے. دیکھیے میں ترمیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن فوجی عدالتوں کی ترمیم پہ یس میرے تحفظات ہیں، اور اس ترمیم پر بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ترمیم یہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہے، 4 پاکستانیوں کے لیے کر رہے ہیں. اور ان 4 پاکستانیوں کے نام میں نے آپ سے پہلے آپ کی خدمت میں کل عرض کر دیے تھے، اور اس میں سے ایک پاکستانی نے کم از کم اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا ہے، آصف علی زرداری. یا آپ ان بیچاروں کے پیسے بھی دیکھیے بات بچانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ضمیر جاگا بھی تو کس کا جائے؟ آصف علی زرداری. آصف علی زرداری صاحب دیکھیں کہ سامنے آئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ آزاد امیدواروں کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے پھر ان لوگوں کو جو ہزاروں، یعنی تقریباً 1000 لوگ بنتے ہیں مختلف اسمبلیوں کے ممبر، آپ ان ساروں کو منتخب ہو کر اتنی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ ڈال دیں. اچھا جی، اگر کوئی آپ ان کو اتنی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ تھوڑا سا بے ضمیری کا کبھی کبھی مظاہرہ کر لیں. ہارون صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیں نا، ان لوگوں کو سامنے لے آئے، یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں کہ وہ لوگ اس قابل ہیں یا نہیں. حبیب صاحب بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی.
किस किस को सामने लाएंगे? सबको सामने लाएं। देखिए, जमहूरियत और किस चीज का नाम है? हम वजीर आजम से तो नहीं टलते, हम इमरान खान से नहीं टलते, हम जरदारी से नहीं टलते, तो हम इनसे टल जाएंगे। बात यह है कि आप इन्हें सामने लेके आए लोगों को। अगर आपको अपनी पार्टियों पर एतमाद नहीं है तो अपनी पार्टियां ठीक करें, अपनी सफेद दुरुस्त करें, और फिर आप तसव्वुर करें पाकिस्तान में आर्टिकल 251 क्या कहता है? वो कहता है कि 14 अगस्त 1988 के बाद पाकिस्तान में उर्दू वाहिद सरकारी जुबान होगी। उस आर्टिकल पे तो किसी ने अमल दरामद नहीं किया, ना इमरान खान ने शोर मचाया, ना आसिफ जरदारी ने, ना मियां नवाज शरीफ ने, ना किसी और ने, ना अल्ताफ भाई ने। बात यह है कि उर्दू की जब बात आती है वो चूंकि तबकाती मसला है, उसको नहीं छेड़ते, अपनी मर्जी की तरमीमों पे तरमीम किए चले जा रहे हैं। अच्छा, ये है हमारे सियासतदान। असल बात है, इमरान खान साहब को रूलर्स क्लब में हिस्सा मिल गया। वो जो थे वो मुकमुका की पॉलिटिक्स के पहले वो कहा करते थे, उन्हें अब मुझे समझ में आ रही है कि मुकमुका पे उनका एतराज ये नहीं था कि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के साथ कर रखा है। उनका असल एतराज ये था कि मुझे भी हिस्सा दो, मुझे हिस्सा दो। तो वो उन्हें हिस्सा मिल रहा है, उस हिस्से के जोर के ऊपर अब जनाब वो कह रहे हैं PMLN बहुत अच्छी जमात। तो आपको बताया ना कि उनको डॉक्टर ने वाघ से और इमरान खान से परहेज बताया। अच्छा हबीब साहब, आपको आईनी तरमीम पे एतराज है, इसका हल क्या है फिर? देखिए, इसका हल नंबर 1 अपनी पार्टीज को बेहतर बनाए। अच्छा, नंबर 2 अभी तो आप उन लोगों अभी तो 5 मार्च को इंतखाबात है ना, अब इतने कम दिनों में कैसे उन लोगों को एक्सपोज करें। अगर आपको पता है कि जनाब फलां आदमी पैसे ले रहा है तो उस आदमी को एक्सपोज करें। अगर आप किसी का नाम आए और अगर आप पैसे देने वाले खुद हो तो फिर कैसे एक्सपोज करें? आप सेनेट को, हाँ, तो फिर किसको एक्सपोज करें? अगर आप खुद इन लोगों को टिकट दे रहे हैं, आपको पता है जिन जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वो साहिबान भी पैसे लेके मार्केट में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, यानी ऐसी बात नहीं है। बात यह कि आप पॉलिटिकली जिस मामले को तय करना है उस मामले को खुदा के लिए उसको आईनी तरमीम के जरिए ना तय करें। एक रास्ता रहने दें लोगों की ज़मीर की आवाज पे लब्बैक कहने का। आपने चंद दिन, आपके ख्याल में आपके जो स्टूजेज हैं अगर वो सेनेट में नहीं पहुंच सकते तो उसके नतीजे में आप पूरे के पूरे मुल्क के निजाम को बदल के रख दें। ऐसा ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना। अच्छा हारून साहब, हबीब साहब ये कह रहे हैं कि दाल में जो काला है उसे निकाल दिया जाए। जब पूरी दाल ही काली हो तो फिर क्या किया जाए? नहीं, ये देखिए ना, वो जमीर की आवाज पे नहीं लोग वोट देते। वो तो उसका तो सिस्टम होता है। वो सिस्टम ये है कि पार्टी की तश्कील जमहूरी हो, इलाके के लोगों से पूछा जाए, पार्टी के नुमाइंदों से पूछा जाए, जो भी वो उसका फोरम बनता हो। अब सेनेट का जाहिर है पूरे सूबे की पार्टी फोरम बनेंगी, उसके डेलीगेट से पूछा जाए। वो तो एक निजाम है जो वजह अभी तो कोई करना ही नहीं चाहता, लेकिन फाइनली एक दिन वजह होगा, जाहिर है जिस तरह होता है। लेकिन आर्जी हल यही है कि इसको रोक दिया जाए, क्योंकि ये जमीर की आवाज पे नहीं वोट डाले जाते पार्टी से हटके, बेजमीरी की आवाज पे डाले। हारून साहब, ये 4 फिरौन बन जाएंगे पाकिस्तान के अंदर और फिर हम सब मिलकर मातम किया करेंगे। वो तो ऑलरेडी है, लेकिन एक नई खराबी का दरवाजा तो ना खोला। ये 4 फिरौन बन जाएंगे, वो तो बने हुए ही हैं, बन क्या जाएंगे, बने हुए हैं। और अब जो है हमारा ना तो हम अब भी कर रहे हैं हबीब साहब। उससे जो जान छुड़ानी है ना, वो एक स्ट्रगल के जरिए जान छुड़ाई जाती है। इख्तियारात निचली सतह पर हमेशा अवामी और कौमी बेदारी से जाते हैं। बिल्कुल, निचली सतह पे तभी पहुंचते हैं, तभी इंडिविजुअल के हाथ से निकलता है, खानदानों के हाथ से निकलता है। लेकिन फौरी हाल यही है। अब आपको पता है खान साहब ने इवन टिकट किस बुनियाद पे दिए हैं, और ये PMLN ने भी दिए हैं, और सब ने दिए इस बुनियाद पे कि किसने कितने पैसे दिए। अच्छा, अब आप तसव्वुर करें कि मैं इसलिए आइन में तरमीम करूं कि मुझे पैसे मिले। एक्चुअली वो जो किसी और तरफ जाना चाह रहे हैं, मैं बड़ी सख्त बात अपने रहनुमाओं के बारे में कह रहा हूं। मुझे माजरत के साथ मैं ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि इसका मतलब है कोई ये सोच रहा है कि ये पैसे भी मुझे मिले। अच्छा, असल मसला ये है। डिस्कशन का सिलसिला हमारा जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे पंजाब भर में जमात पंजुम का अंग्रेजी जबान का जो पर्चा है उसे मनसूख कर दिया गया। जब तलबा इम्तिहानी सेंटर्स में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि यह पर्चा 25 फरवरी को होगा। हबीब साहब, ये कहा जा रहा है कि पब्लिशर्स की आपस की लड़ाई की वजह से अक्सर पर्चे आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये पर्चे मनसूख हो जाते हैं। देखिए, इसमें पहली तो मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी काबिल शर्म बात यह है कि हम 5वीं जमात के बच्चों से अंग्रेजी का इम्तिहान ले रहे हैं।
مجھے یاد آ رہی ہے کہ کرنل محمد خان نے اپنی وہ جو ایک کتاب ان کی بڑی مشہور ہے بجنگ آمد، اس میں لکھا کہ میں فوج کے ایک ایسے اسکول کا ایسے نظام کا نگران تھا جس نے آرمی پبلک اسکول بنایا، تو ہم نے باہر سے ایک گورے کو بلایا جو بڑا ماہر تعلیم تھا اور اس کو کہا کہ آپ ہمارے اے پی ایس کا دورہ کریں۔ انہوں نے ہمارے اسکول کا دورہ کیا تو بچے فر انگریزی بول رہے تھے ہمارے، تو باہر کہتے یہ دیکھ کے وہ جو گورا تھا ماہر تعلیم وہ پریشان ہو گیا اور باہر آ کے کہتا ہے یار آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتا اگر میں برطانیہ کے بچوں کو اردو سکھانے کی کوشش کروں تو وہاں مجھے پاگل خانے میں داخل کروا دیا جائے گا۔ اچھا، آپ برطانوی زبان پاکستان میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بد نصیبی کی بات ہے کہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ پہلی قابل شرم بات تو یہ نہیں ہونا چاہیے انگریزی کا پرچہ، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھیے میں نے تو آپ کو عرض کیا آرٹیکل 251 اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ انگریزی نہیں ہونی چاہیے 15 اگست 1988 کے بعد سے۔ خیر لیکن اس طرح تو ہم بہت پیچھے کوئی پیچھے نہیں رہ جائیں گے، فرانس پیچھے نہیں رہا بغیر انگریزی کے، چین پیچھے نہیں رہا، روس پیچھے نہیں رہا، تو ہم کیسے پیچھے رہ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس اور بہت ساری، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی پرچے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پرچہ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ایک بنایا گیا، اور پنجاب میں یہ اس وقت بنا تھا جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں بہت ساری ہارون صاحب باہر سے امداد نہیں آ رہی تھی تعلیم کے نام پہ، یہ اس چکر میں پنجاب ایگزامینیشن کمیشن بنا تھا، اور پرویز مشرف کی یادگاریں تو ہم نے مٹا دی ہیں، خاص طور پر پنجاب میں اس کو برقرار رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی لگے ہوئے ہیں اور کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں اس کے اندر۔ اور ہمارے جو رپورٹر سلیم شیخ صاحب سے میری بات ہوئی تو سلیم شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے یہ ایک پبلشر کو دیتے تھے 40 پرنٹرز کو دیتے تھے ٹھیکہ، ایک پرنٹر کو دے دیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کھٹراک پیدا ہوا۔ اور اس میں اہم بات یہ کہ میں نے بچوں سے بات کی، ہارون صاحب جو بچے 2012 میں امتحان دے چکے ہیں وظائف کے، یعنی 5ویں اور 8ویں کے، یہ 2015 آ گیا ہے انہیں وظائف نہیں مل رہے، انہیں ملے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی آپ کرتوت ملاحظہ فرمائیں کہ یہ امتحان تو لے رہا ہے، پیسے بھی بنا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے بنا رہا ہے، لیکن بچوں کو یہ وظائف نہیں دے سکا۔ جب ڈویژنل لیول پہ یہ کام ہوتا تھا تو بڑا اچھا تھا، ٹھیک تھا، اول تو یہ کام ڈویژنل لیول پہ کیا اسکول کے لیول پہ ہونا چاہیے، اساتذہ کو پتا ہوتا ہے بچہ کیسا چاہ رہا ہے۔ اور جو پرچے لیے جا رہے ہیں وہ میں نے دیکھے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو پرچے ہیں نا جو انہوں نے سرکاری اسکولوں کے بچوں سے لیے وہ کسی بھی سرکاری افسر کے بچے کے سامنے رکھ دیں اور مجھے اس میں وہ سوالوں کے جواب دے کے دیں۔ اچھا ہارون صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے جو حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگریزی کا پرچہ ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں لگتا کیا ہے، یہ تو ایک مسلمہ بین الاقوامی حقیقت ہے کہ آدمی اس زبان میں لرن کرتا ہے جو وہ بولتا ہو، جو اس کی مدر ٹنگ ہو، مادری زبان ہو۔ صرف اردو نہیں، پنجابی میں تعلیم دی جانی چاہیے پرائمری تک، اور پنجابی اور اردو میں چونکہ بہت فرق نہیں ہے تو 6 سے وہ اردو پڑھنا شروع کرے گا تو بڑی روانی سے پڑھ لے گا، اتنے ہی ہندی کے لفظ ہیں، اتنے ازبکی کے ہیں، اتنے ہی فارسی کے ہیں، اتنے ہی عربی کے ہیں، اتنے ہی مقامی زبانوں کے ہیں، پشتو وغیرہ کے، تو زبان تو پھر اردو میں میٹرک تک تو اردو پڑھائی جانی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو لوگ ہیں اس میں دیکھیے چین کی تو مثال روس کی، فرانس کی انہوں نے دے ہی دی، کیا ان قوموں نے کم ترقی کی ہے؟ زبان ترقی کا ذریعہ نہیں ہوتی، فہم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، سوچنے کی عادت ہوتی ہے، یاد رکھنے کی عادت، سوچنے کی عادت، ترجیحات فکس کرنے کی عادت۔ جدید تعلیم، جدید سے مراد ویلیوز تو ہمیشہ وہی قدیم ازل سے ہیں، تو انگریزی زبان پڑھانے کے جو مرض لاحق ہے، اتنا کلچر بگڑ گیا ہے کہ میں سویرے اٹھ کے جب ٹیلی فون کرتا ہوں، دفتر آنے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہوں، تو عجیب سی ایک آواز آتی ہے، بیچارے سے انگریزی بولی نہیں جاتی، جو روم سروس کا آدمی ہوتا ہے، مایو دین میں آئے ہیلپ یو سر۔ تو وہ عجیب و غریب ایک کلچر ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنی طبیعت جدید دنیا سے سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہر دور کی ایک زبان ہوتی ہے، کبھی یونانی تھی، کبھی رومن تھی، کبھی عربی تھی، پھر طویل عرصے تک فارسی رہی، 200 سال پہلے تک فارسی دنیا کی کمیونیکیشن کی زبان تھی، آج انگریزی ہے۔ انگریزی سیکھنا اچھا ہے،
یعنی بہت سے علوم جو ہیں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ آپ سیکھ سکیں گے، لیکن آپ اپنی زبان اور کلچر سے دستبردار ہونے کی قیمت پہ نہیں کر سکتے. ہارون صاحب، المیہ یہ ہے کہ آج اگر ہم انگریزی بول نہیں پاتے یا انگریزی سمجھ نہیں پاتے تو سمجھا جاتا ہے کہ کم علم ہے. نہیں ایسا کمزوری ہے نا، زبان سے علم نہیں آ جاتا ہے. علوم دوسری چیزیں ترجمہ ہو سکتے. 1 صدی پہلے تو حیدرآباد دکن میں کوئی 70-80 سال پہلے تو MBBS کی تعلیم دی جا رہی تھی اردو میں دی جا رہی. اردو ایک بڑی فصیح اور طاقتور زبان ہے. ویسے ہماری جو لوکل زبان ہے یہ ساری ڈیولپڈ لینگویج ہیں. سندھی کی گرامر نہایت نفیس ہے، بہت سا ادبی کام اس میں ہوا ہے. پشتو میں ایک انبار ہے ادبی کام کا، ایک ذخیرہ ہے حکایات کا، شاعری کا، کئی 1000-1200 سال میں پھیلی ہوئی شاعری کا. بلوچی زبان کا ادب میں نے ترجمہ کیا، وہ پڑھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی. بہت ترقی یافتہ ادب ہے. تو یہ زبانیں پڑھائی جانی چاہیے. حتیٰ کہ لوکل زبانیں، چترالی ہے جو وہاں پڑھائی جانی چاہیے، کھوار ہے وہ پڑھائی جانی چاہیے. کافرستان میں ایک الگ زبان بولے، اس سے جب ذہن ارتقا پذیر ہوتا ہے اس میں سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. حبیب صاحب، وہ میں امتحانوں کے حوالے سے ایک عرض کر دوں کہ مجھے ابھی ایک ٹیچر کا SMS آیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ جو بچے ہیں نا، یہ جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن امتحان لیتا ہے، بچے تو سارے پاس ہو جاتے ہیں. جو 3 میں فیل ہے وہ بھی پاس ہے، جو 4 میں فیل ہے، جو 2 میں فیل ہے، سارے پاس ہے. اچھا، جن مضامین میں وہ فیل ہوتے ہیں نا ان کے ٹیچروں کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا، کہ جناب یہ بچے فیل کیوں ہوئے، اور اس کی بنیاد پہ انہیں ٹرمینیٹ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کی ترقیاں روکتے ہیں، اس کی بنیاد پہ انہیں دیگر جو اذیتیں ہیں وہ دی جاتی ہیں. بچوں کی اگر حاضری کم ہو تبھی ٹیچرز کو پکڑ لیا، ٹیچرز کو پکڑتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ٹیچر کے ساتھ آپ کیا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ پاکستان میں آپ کہہ دیں کہ بھائی پاکستان میں صرف ایک ہی طبقہ زندہ رہے گا، اس کا نام ہے DMG. بس باقی سب کو یا تو سمندروں میں ڈوب مرنا چاہیے یا بس انہیں اپنے امتیازی نشانات لگا کے خود کو کمتر ثابت کرتے رہنا چاہیے اس سوسائٹی میں، اور خاص طور پہ ٹیچر کو. اگر یہ کرنا ہے تو پھر ایک ہی دفعہ کر دیں. اس کے لیے اتنی آئینی ترمیمیں کر رہے ہیں، ایک آئینی ترمیم کر دیں کہ ٹیچر کو ہم 4تھے درجے کا شہری کہا کریں. آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو تجویز کنندہ ہوں جی. اچھا، آپ کہہ دیں کہ DMG کے علاوہ اور سرکاری افسروں کے علاوہ ٹیچر جو ہے یہ گھٹیا مخلوق ہے، لہذا گھٹی ہی بن کے رہے. اچھا، آپ کی خبر کی جانب آتے ہیں، ماحول کافی گرم ہو رہا ہے. ہاں، خبر یہ ہے کہ جناب جو ہمارے حکیم بھی گرم ہے، حکیم کے گولیاں بھی گرم جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب اب پیپلز پارٹی میں پہلے انہوں نے کوشش کی ایک گروپ بنانے کی جو نہیں بنا سکے. بلاول کے پاس جانے کی کوشش کی، بلاول نے ٹھڈ کرا دیا آگے سے. اب انہوں نے رابطے کیے ہیں صفدر عباسی صاحب سے اور ناہید خان وغیرہ صاحبہ سے. اب ناہید خان وغیرہ صاحبہ نے بھی انہیں کولڈ شولڈر دکھا دیا. اچھا، اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کہ اپنی سیاست کو سندھ کے اندر رکھیں، صرف سندھ کی حد تک، اور سندھ بھی اربن نہیں، دیہی سندھ، سندھی بولنے والے لوگوں کی حد تک. تو اس معاملے میں انہیں 2 جو جماعتیں تھیں اہم، جو قابل ذکر جماعتیں، اگرچہ وہ بہت بڑی نہیں ہیں، قابل ذکر جماعتوں نے انہوں نے ذوالفقار مرزا صاحب سے کر لی ہے معذرت. انہوں نے کہا حضور آپ ایسا میزائل ہیں جو کسی بھی طرف چل پڑتا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں معاف رکھیں، آپ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کریں. تو آج کل ان کے ہواری جو ہیں وہ انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک نئی پیپلز پارٹی بنائی جائے. اچھا، اور اب انہیں اس پیپلز پارٹی کے لیڈر کی تلاش ہے. اور وہ لیڈر کی تلاش میں غنوہ بھٹو خاندان کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا جی. تو وہ جو شہید بھٹو گروپ ہے نا، پیپلز پارٹی کا ایک شہید بھٹو گروپ جو غنوہ بھٹو جس کی سربراہ ہے، تو شاید اس کو وہ ایکٹیویٹ کرنے کے پرابلم ہے، وہ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے وسائل بھی اکٹھے کریں. اچھا ہارون صاحب، کچھ ہو سکے گا مرزا صاحب کا؟ نہیں، میرے صاحب کا وقت گزر گیا. دیکھیے ان کا تو ذاتی رنج ہے نا زرداری صاحب کے ساتھ، جس میں وہ حق بجانب ہو سکتے ہیں. وہ جائیداد وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہ زرداری صاحب نے یہ کھیل بہت سے لوگوں کے ساتھ کھیلا. زیادہ تر لوگ خاموش ہو گئے، یہ نہیں ضبط کر سکے. لیکن ذوالفقار مرزا کا پالیٹکس میں اتنا ہی رول ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن خود وہ کوئی بڑے لیڈر نہیں بن سکتے. جب وہ فرض کیجیے وہ پارٹی بناتے ہیں، چلیے فرض کر لیتے ہیں وہ چل بھی پڑتی ہے، تو ان کے بہت سے اپنے سکینڈل منظر ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.